अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। सिमिलरली हर हिंदू जानता है कि यहाँ पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है, एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, दिस इज MR.K। तो अगर आप गुरु फैटी एक यूट्यूबर है, इंडियन यूट्यूबर जो कि ऑस्ट्रेलिया में होता है, अगर आप उनकी वीडियोस को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है वो बंदा, अक्सर व बेशतर बहुत अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है और रियलिटी बेस्ड बात करता है। लेकिन वही वाली बात है ना कि सुनी सुनाई बातों पे अमल करना और खुद पढ़ के उसको समझने में बहुत फर्क होता है। तो रिसर्च होगी, पीछे रिसर्च टीम होगी। तो ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी हो नहीं देखी हो, जिसके अंदर उसने पूरा इस्लाम का जितना भी शजरा था ना सब बताया था कि कहाँ से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी, और यूं आते 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 पूरा उसने एक्सप्लेन किया था। तो अब और फिर बताया था कि क्या डिफरेंस है मुस्लिम और इसराइलियों में क्या डिफरेंस है, और वो कहाँ से कहाँ पे आए। मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं इस्माइली, और वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। तो मतलब ये सारी बातें उसने जो है क्लियर की थी पूरा ट्री बना के। तो लेकिन कुछ गलतियां थी जो कि मुफ्ती नदीम अल वाजिदी, अगर आप लोग थंबनेल देखकर भी समझ गए होंगे, मुफ्ती नदीम अल वाजिदी की वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्शन लेंगे और देखेंगे उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स को क्लियर किया है, कि मतलब कौन कौन से पॉइंट्स सही हैं और कौन कौन से पॉइंट्स गलत हैं। तो आज वीडियो का रिएक्शन लेते हैं और देखते हैं कि मतलब कि क्या मतलब कि उन्होंने इस्लाह की। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर दे सब्सक्राइब। तो आइए करते हैं स्टार्ट। अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। सिमिलरली हर हिंदू जानता है कि यहाँ पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है, एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति ये लॉजिकली जब मैंने भी समझी ना, मैं भी हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये बात तो सही कह रहा बंदा। मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है। मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है। उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। ये जो एक तरह का हिंदुओं में एक मिसकंसेप्शन है, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये जो कहा ना, आप अपने बाप की तस्वीर देखकर बाप को याद करते हैं, हम मूर्ति देखकर खुदा को याद करते हैं। मैं एक सवाल करता हूं, अगर एक आदमी अपने बाप की तस्वीर की जगह गधे की तस्वीर देखकर बाप को याद करे तो क्या यह बाप की तौहीन नहीं है? बिल्कुल, यकीनन बाप की तौहीन है, क्योंकि बाप की जो तस्वीर है, जैसी तस्वीर है उसी को तो देखना चाहिए ना। आपने बाप को देखा और आपने उसकी तस्वीर बना दी। आपने बाप को देखा, आपने फोन से उसका फोटो ले लिया, बाप के मरने के बाद आप उसको फोटो को देखकर बाप को याद करते हैं। समझ में आता है क्योंकि तस्वीर उसी की है। लेकिन अगर आप गधे की तस्वीर देखकर बाप को याद करने लगे तो आप खुद तौहीन महसूस करेंगे कि आप अपने बाप की तौहीन कर रहे हैं। जिसकी कोई तस्वीर नहीं हो सकती उसकी तस्वीर बनाना उसकी तौहीन नहीं तो और क्या है? एक और मिसाल ले लीजिए, जगह जगह जो सरकारी दफातर हैं मसलन, वहां पर मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है जो कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप उनकी तस्वीर हटाकर राहुल गांधी की तस्वीर लगा दें तो क्या ये हुकूमत की खिलाफ वर्जी और मोदी की शान में गुस्ताखी नहीं होगी? जितने मोदी भक्त होंगे वो कहेंगे कि भाई ठीक है, राहुल ने भी दाढ़ी रखी हुई है, मोदी ने भी दाढ़ी रखी हुई है, इसका मतलब ये नहीं राहुल गांधी को की तस्वीर मोदी की जगह लगा दी जाए। मोदी की तस्वीर मोदी की तस्वीर है, राहुल गांधी की तस्वीर राहुल गांधी की तस्वीर है। आप एक इंसान की तस्वीर दूसरे इंसान की नहीं बना सकते। तो जिसकी कोई तस्वीर हो ही नहीं सकती, जिसका कोई शेप नहीं, कोई फॉर्म नहीं, उसकी तस्वीर बनाने का क्या मतलब? वैलिड पॉइंट बताया है। और ये तो फिर खुदा है। बहुत सी चीजें और तसव्वुरात ऐसे हैं कि जिनकी आप सुबह कयामत तक तस्वीर नहीं बना सकते। कोई आदमी बुज़दिली और बहादुरी की तस्वीर बनाकर दिखाए, हाँ बुज़दिल और बहादुर की तस्वीर बना सकते हैं आप, क्योंकि बुज़दिल इंसान होता है, बहादुर इंसान होता है। लेकिन बुज़दिली और बहादुरी एक कॉन्सेप्ट है, आप उस कॉन्सेप्ट की तस्वीर बना दें और ऐसी तस्वीर बना दें कि सारी दुनिया उसको तस्लीम कर ले कि हाँ यही बुज़दिली की तस्वीर है, हाँ यही बहादुरी की तस्वीर है। तो जो चीजें इंसान से मुताल्लिक हैं,
جو اس کی صفت اور اس کی خصوصیات، ہم اگر اس کی تصویر نہیں بنا سکتے تو خدا کے جس نے کبھی اپنی تصویر دنیا کو نہیں دکھائی، خدا کے جس کی کوئی تصویر نہیں ہے، جس کا کوئی شیپ نہیں ہے، جس کا فارم نہیں ہے، اس کی تصویر انسان اگر بنائے تو کیا یہ خدا کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی؟ بالکل. اچھا، اب دھورو راٹھی اپنی اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیے ان کے کامنٹ میں، some Muslims saying that how can there be idol of God when he has no body. کچھ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی تصویر کیسے ہو سکتی ہے، اس کا مجسمہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خدا کا کوئی جسم نہیں ہے. well حدیث البخاری and Muslim quote Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is saying, if any one of you fighting with his brother, he should avoid his face, for indeed Allah created Adam in his image. ایک تو حوالہ انہوں نے یہ دیا. دوسرا حوالہ یہ دیا قرآن 38:75 God Allah says, O Iblis, what prevented you from prostrating yourself before him, meaning Adam, whom I created with my 2 hands? Did you become too proud, or have you always been arrogant? یہاں انہوں نے ایک حدیث اور ایک آیت کا حوالہ دیا ہے. سب سے پہلے آیت کو لے لیتے ہیں. آیت میں کہ I created Adam with my 2 hands. اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے ہاتھ ہیں. جب ہاتھ ہیں تو پھر باڈی ہے. تو یہ جو آیت ہے اس کے تعلق سے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. یہ آپ کے سامنے جو اسکرین شاٹ ہے اس وقت، یہ تفسیر قرطبی کا ہے اور بڑی کلاسیکل تفسیر ہے. اس میں اس آیت کے معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو چیز اہم ہے وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. تو امام قرطبی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، فَخَاطَبَ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَهُ فِي تَعَامُلِهِمْ. اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس انداز میں بات کرتا ہے جس انداز کو وہ جانتے اور سمجھتے ہیں. اب مثلا آپ اگر C+ لینگویج میں لوگوں سے بات کرنے لگیں، یا مثلا پائتھن لینگویج میں آپ لوگوں سے بات کرنے لگیں، جس کو صرف IT اسپیشلسٹ سمجھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا، ایک عام آدمی نہیں سمجھتا، تو ہمیں تو کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم سے بات ہمارے انداز میں ہو، پھر لینگویج کوئی بھی ہو، ہم ترجمہ کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں، تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی. آگے کہتے ہیں امام قرطبی، فَإِنَّ الرَّئِيسَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَا يُبَاشِرُ شَيْئًا بِيَدِهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْعِظَامِ وَالتَّكَرُّمِ. کہ جو سب سے بڑا انسان ہوتا ہے، جو سب سے بڑی مخلوق ہے، مخلوق کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ کوئی کام اپنے ہاتھ سے کرے تو اس کے اپنے ہاتھ سے کرنے کا مطلب یہ کہ اس نے اس چیز کو اہمیت دی، عزت دی. مثلا آپ یہ کہیں بادشاہ سلامت نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، تو ہاتھ سے کھانا کھلانے کا کیا مطلب ہے کہ سامنے والے کو اتنی عزت دی اور اس کا اتنا احترام کیا کہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا. اس میں احترام اور عزت کا پہلو شامل ہے. تو اسی معنی میں ید یعنی ہاتھ کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے. فَذَكَرَ الْيَدَ هُنَا بِمَعْنَى هَذَا، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اشرف المخلوقات کا جد امجد بنایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس لیے لفظ ید کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یعنی اتنے احترام اور ان کو دیا اور اتنی عزت دی، اور تم ان کے سامنے نہیں جھک رہے ہو. یہ آیت کا مطلب ہے. آگے مجاہد کہتے ہیں، مجاہد بہت مشہور مفسر و تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں الید ها هنا بمعنى التأکد والصلہ، کہ ید کا یعنی ہاتھ کے جو معنی اس آیت میں ہے وہ ایمفسائز کے لیے ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے ہی بنایا، لما خلقت انا، میں نے ہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، کسی اور نے نہیں بنایا. جب میں نے ہی بنایا تو اے شیطان تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو ایروگینس اور تکبر اختیار کرے. آگے اگلی لائن میں لکھا ہوا ہے وقیل التشبیہ فی الید فی خلق اللہ تعالی دلیل علی انہ لیس بمعنى النعمة والقوة والقدرة وانما ہما صفتان من صفات ذاتہ تعالی. یہ ایک اور اپروچ ہے جو اہل سنت والجماعت میں ہے، وہ یہ کہ ید کے معنی یہاں پر نعمت یا قدرت کے نہیں ہے، بلکہ ید ایک صفت ہے خدا کی، ایک کوالٹی ہے، اور وہ کوالٹی کیسی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کو نہیں معلوم. ایک اور اوپینین وقیل اراد بالید القدرہ، ید سے مراد یہاں پر قدرت ہے، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی قدرت سے بنایا. کہا جاتا ہے عربی زبان میں یہ کہاوت ہے مالی بہذا الامر یدن، مجھے اس کام کے کرنے پر کوئی قدرت نہیں ہے. یدن کا لفظ، ہاتھ کا لفظ عربی کہاوت میں استعمال ہوا. ایک اور شعر کا ایک ٹکڑا ہے جو امام قرطبی پیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ومالی بالحمل الثقیل یدانی، اس بوجھ کو اٹھانے کے میرے پاس ہاتھ نہیں ہے. ایک آدمی جس کے ہاتھ ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہاتھ نہیں ہے، یعنی میرے پاس اس بوجھ کو اٹھانے کی قدرت نہیں ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ تحملت، آخری لائن، تحملت من عفراء ما ليس لي،
بِهِ وَلَا لِلْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ يَدَانِ، کہ میں نے افرا، اپنی محبوبہ کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ میں نے افرا کے لیے ایسے ایسے بوجھ برداشت کیے کہ جو میری قدرت بلکہ پہاڑوں کی قدرت کے باہر تھے. وَمَا لِلْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ يَدَانِ، یدان کا لفظ یعنی ہاتھوں کا لفظ پہاڑوں کے لیے استعمال ہوا. تو یہ عربی زبان میں کامن ہے. اسی اعتبار سے قرآن کریم کے اندر بھی ید کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے سورت کا لفظ صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حدیث میں آیا کہ آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی اللہ نے اپنی صفت کے اوپر پیدا کیا. جو صفات ہمارے اندر نوبل صفات ہیں وہ کہاں سے آئیں؟ وہ خدا کے پاس سے آئیں. تو اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا کی باڈی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو قرطبی کی بات بتائی، اور میں نے کہا آخر میں ایک بات بتانے والا ہوں اہم، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اتنے سارے 3-4 اقوال میں نے ذکر کیے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ ہاں جی خدا کی باڈی ہے. تو مسلمان اس بات پر متفق ہیں، علماء اس بات پر متفق ہیں، جو حدیث کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، جو قرآن کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، کہ خدا کی باڈی اور جسم نہیں ہو سکتا. چونکہ خدا خود ہی اس چیز کا اعلان کر رہا ہے. کیا اعلان کر رہا ہے؟ کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو آپ جیسے ہی باڈی کا کوئی بھی تصور کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے خدا کو مخلوق جیسا سمجھ لیا، جبکہ خدا مخلوق جیسا نہیں ہے. تو جب خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی مورت نہیں، اس کی کوئی تصویر نہیں، اس جیسا کچھ نہیں، اور آپ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں خدا کے ہاتھ بھی ہیں، اس کا جسم بھی ہے، اس کی صورت بھی ہے، اس کی مورت بھی ہے، یہ چیز تو پھر اسلام کے خلاف ہے. اسی کو مس ریپرزنٹیشن کہا جاتا ہے. زبردست یار. مطلب میں بتاؤں آپ کو، میں لٹرلی ایک بات بتاؤں، اللہ کی مدد جب ہوتی ہے نا ایسے ہوتی ہے. میں ایک وہ دیکھ رہا تھا یوٹیوب چینل. بھائی میں تو ہوں جاہل بندہ، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ بھائی میں لوگوں کو جا کے جواب دوں، تو میں ہوں جاہل بندہ. اب یہ ہوا کہ نا میں ایک یوٹیوب چینل دیکھ رہا تھا، ایکس مسلم ساحل. وہ بندہ کھلی گستاخی قرآن پاک، کچھ سمجھ میں آتا ہے یار. مطلب قرآن پاک کی آیتوں کو اٹھا کے گمراہ کر رہا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو، اور اس کے کمنٹ میں آ کے اتنی کھلی گستاخی کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں. لوگ ہندو جو سناتری ہے، ہر بندہ دیکھو برا نہیں ہوتا، لیکن کچھ جو ہوتے ہیں نا وہ سارا گیم خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو انہی کے اندر کچھ جو لوگ ہیں وہ دیکھو، ہم نے آج تک نہ کسی مذہب کو خود سے برا نہیں بولا، نہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، جب اسرائیلی کچھ یہودی جو ہے ہمارے مذہب کو کچھ ٹھیس پہنچاتے ہیں تو پھر ہم ان سے جا کے لڑتے ہیں اور اپنی بات کو منواتے ہیں، جو کہ بھائی ہے، آپ کو اپنا حق بتانا ہے، آپ کو اپنے بارے میں بتانا ہے. بالکل ایسے ہی جب کرسچن ہیں، جب وہ آ کے اعتراضات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم چپ نہیں رہیں گے. چپ رہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ بھائی اب ہار گئے ڈیبیٹ، تو ظاہر سی بات ہے ہم تو بتائیں گے، ہم تو بھائی ریزن دیں گے، دلیلیں دیں گے اور سمجھائیں گے کہ بھائی ہمارا اسلام رائٹ ہے، حق ہے. تو دیکھو ہندو نے آج تک یہ حرکت نہیں کی تھی، لیکن ہندوازم میں کچھ لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ جو ہیں بھائی میں ان کو یہ بولوں گا وہ علم والے ہیں بھی نہیں، نہ وہ ہندوازم سناتنی کو اچھی طرح جانتے ہیں، نہ تو وہ لوگ جو ہے اسلام کو اچھی طرح جانتے ہیں. وہ دونوں میں ڈبل کشتی کے سوار ہیں، اس وجہ سے وہ کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں وہ ویڈیو اس بندے کا چینل آج کل کی میں شارٹ کے اوپر زیادہ ہوتا تو میں اس بندے کی میرے پاس اسکرولنگ کرتے کرتے وہ آئی، اور ایک کے بعد پھر ایک آئی جا رہی. میرے سر میں درد ہو گیا، کبھی کبھار تو میں رونے بھی لگ گیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہے، میں نے کہا اس کا جواب کوئی دے. تو میں اسکالرز ڈھونڈتا تھا اور ان کے جا کے کمنٹ کرتا تھا کہ یہ بندہ اس کو جواب دے. پھر اتفاق سے مجھے یہ مفتی صاحب ملے، انہوں نے اس بندے کو جواب بھی دیا ہے. اس بندے کے جو ساتھی ہے نا وہ بھاگ گئے تھے ڈبیٹ میں سے. تو جب میں نے ان کو سنا میرا دل خوش ہو گیا. میں نے کہا یار، اور یہ بندہ بالکل ویلڈ جو ہے نا، ویلڈ وہ دلیلیں رکھتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہمارا مفتی صاحب جو ہے یہ ویلڈ دلیل رکھتے ہیں. مجھے نہیں پتا بھائی یہ سنی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، کیا ہے یہ نہیں پتا، لیکن بھائی ابھی جو بات ہے نا، ابھی مذہب کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی اسلام کو اور ہندوازم کی بات ہے، تو یہ اس کو جو جواب دے رہے ہیں نا، یہ بہت زبردست جواب دے رہے ہیں. تو مجھے سن کے بڑی خوشی ہوئی، اور میں ان کو بہت سن رہا ہوں، اور میرا دل خوش ہو رہا ہے بھائی، میرا اندر سے دل خوش ہو رہا ہے. مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ یار ہمارے اسلام کے بارے میں کوئی بات کرنے والا ہے. اور ان کی ویڈیو سن کے مجھے بہت کچھ خود بھی سیکھنے کو مل رہا ہے. کل کو اگر میرے سامنے کوئی بندہ آ جاتا ہے اور آ کے اس طریقے سے سوالات کرتا ہے تو میں اس کے بات کا جواب دے سکوں، نہ کہ میں چپ ہو جاؤں. اگر میں چپ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے بھائی، ڈیبیٹ میں تو یہ ہوتا ہے اگر آپ چپ ہو گئے تو اس کو پھر آپ کو اس کی سامنے والے کی بات ماننی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. اور سامنے والے کی بات ماننے کا مقصد یہ، اگر آپ مذہب کے بارے میں بات کرو تو آپ اپنے اسلام کو جھوٹا قرار کر رہے ہو کہ آپ کا اسلام غلط تھا، اور حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمارا اسلام حق پر ہے.
تو بس بھائی یہی تھا ہمارا ریئیکشن. اگر آپ کو ریئیکشن پسند آیا تو آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب. اور اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز اور بھی میں لاتا رہوں گا, کیونکہ یہ اس چیز کی بہت ضرورت ہے مسلمانوں میں. تو بس خوش رہو, آباد رہو, بھی بچوں کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.